जेल में कैद औरत की एक सच्ची कहानी, जिसने बगैर किसी मर्द के 6 साल में 12 बच्चे पैदा किए। और वो हर साल 2 बच्चे कैसे पैदा करती, वजह जानकर आपकी तो चीखें निकल जाएगी। मेरा नाम इंस्पेक्टर बख्तावर खान है। मेरी ड्यूटी उन दिनों अडाला जेल रावलपिंडी में लगी। वो मेरे ही जेल में कैदी औरत थी। वो बहुत गोरी थी, उसका रंग बहुत ही ज्यादा गोरा था, इसलिए जेल में हर कोई उसे बग्गी के नाम से पुकारा करता था। कैदी नंबर 704, जिसका पूरा नाम सायरा बानो था, वो दराज कद और खूबसूरत औरत थी। मैं उस औरत की फाइल अपने सामने खोल कर बैठी थी, जिसका पूरा नाम सायरा बानो था। जैसे ही मैंने उसकी फाइल पढ़ना शुरू की, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। जो कुछ उसकी फाइल में दर्ज था, वो पढ़कर मैं अपनी जगह हैरान रह गई कि बज़ाहिर एक जवान और खूबसूरत नजर आने वाली औरत एक बहुत ही शातिर और मक्कार मुजरिम थी, क्योंकि इसके कारनामे ही कुछ ऐसे थे। वो 12 बच्चों की माँ थी, और जिस बात ने मुझे हैरान और परेशान किया था, वो इसका गैर शादीशुदा होना था। इसकी फाइल में बाज तौर पर लिखा था कि वो एक गैर शादीशुदा 12 बच्चों की माँ है, जिसने 6 सालों में 12 बच्चे जन्म देकर एक अनोखा कारनामा सर अंजाम दिया था। इसी बात ने मुझे हैरान होने पर मजबूर कर दिया था कि जब इसकी शादी ही नहीं हुई, तो फिर 12 बच्चे किसके थे, और वो भी सिर्फ 6 सालों में। और इसका हर बच्चा जुड़वा पैदा होता था। जिस जुर्म में वो सजा काट रही थी, वो भी इंतहा भयानक था। और इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि ये औरत पिछले 7 साल से इसी जेल में कैद थी, और ये जेल सिर्फ और सिर्फ औरतों का जेल था। यहाँ से किसी मर्द का कोई ताल्लुक नहीं था। यहाँ तक कि यहाँ मौजूद अमला भी औरतों पर ही मुश्तमिल था, और कोई नहीं जानता था कि सायरा उर्फ बग्गी ने ये 12 बच्चे बगैर मर्द के कैसे पैदा किए हैं। यही बात जानने के लिए मैंने अपने सारे जरूरी कामों को तर्क करके पहले सायरा की फाइल को अच्छी तरह स्टडी किया, और फिर उसे एक अलग रूम में बुलाकर अपने सामने बिठा लिया। मैं पूरी तरह हैरान थी, क्योंकि इस तरह की मुजरिम औरतें आम तरह की नहीं होती, बल्कि वो कभी भी कुछ भी कर जाती हैं। और अपनी 14 साल नौकरी में मुझे इस बात का बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो चुका था। बग्गी मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगी, मैडम साहिबा, आपको मुझसे ऐसा क्या काम पड़ गया है जो आपने मुझे तन्हाई में बुला लिया। मेरी नजर इसके पेट पर थी, जिसको देखकर मैं आराम से बता सकती थी कि वो कम से कम 5-6 महीने की हामला थी। सायरा ने मेरी नजरों की तपश को महसूस किया तो बड़ी ढाई से हंसते हुए कहने लगी, अच्छा, तो आपको मेरे हमल में दिलचस्पी है। इस अंधेरी कोठरी में इसकी हंसी मुझे बहुत भयानक मालूम हो रही थी। मैंने सख्ती से कहा कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं जानना, सवाए इसके कि जब तुम शादीशुदा नहीं हो तो फिर तुमने 12 बच्चे कैसे पैदा कर लिए हैं, और वो भी इस काल कोठरी में रहते हुए, जहाँ किसी मर्द का तो दूर तक कोई नमो निशान नहीं। और अब जो बच्चे तुम्हारे पेट में है, इनका बाप कौन है? मेरे सवालों का जवाब देने की बजाय सायरा एक दफा फिर खुलकर हंसी थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस पर हंसी का दौरा पड़ गया हो। मुझे मेरी साथी कांस्टेबल ने यहाँ आने से पहले ही खबरदार किया था कि सायरा एक पागल और नफसियाती खातून है, और जेल में हर कोई इससे दूर ही रहता है। यहाँ तक कि इसे एक अलग कोठरी में भी इसलिए रखा जाता है कि वो किसी को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। मुझसे पहले वाली जेलर का भी इसने बुरी तरह से सर फाड़ दिया था, और जैसा जुर्म करके वो यहाँ तक पहुंची थी, वो किसी भी हद तक जा सकती थी। काफी देर तक हंसते रहने के बाद जब उसकी हंसी रुकी और कोठरी में सुन्नाटा छाया, तो मैंने उसे कहा कि तुम्हारी हंसी के दौरे मुझे मेरे सवालों से नहीं रोक सकते। मुझे सीधी तरह मेरे सवालों का जवाब दो। आखिर तुम हामला किस तरीके से हो, और तुम्हारे बच्चे का बाप कौन है? तुम किस तरह मर्दों के साथ तल्लुक कायम करती हो? आखिर मुझे भी तो पता चले। जब मेरी सख्ती में कोई कमी ना हुई, तो सायरा मेरे करीब आई और मेरे कान के करीब आहिस्ता से अपना मुंह करके धीमी आवाज में कहने लगी कि सच सच बताऊं, क्या तुम सच में यकीन कर लोगी मेरी बात का? मुझे वाकई वो कोई पागल औरत मालूम हुई थी। एक लम्हे के लिए तो मेरी रीढ़ की हड्डी में सुनसुनाहट उठी, क्योंकि वो मेरे हद से ज्यादा करीब थी, और जसामत में मुझसे ज्यादा लंबी चौड़ी थी। और इसकी फाइल पर लिखे हुए इसके कारनामों ने मुझे पहले ही बहुत मोहतात कर दिया था। मैंने अपने आप पर काबू पाते हुए सख्ती से कहा कि हाँ, मैं सिर्फ और सिर्फ सच ही सुनना चाहती हूँ, क्योंकि झूठ से मुझे सख्त
नफरत है और अगर वो मुझे सच बताएगी तो मैं इसकी जान बख्श दूंगी, वरना उसे मेरे अताप का शिकार होने से कोई नहीं बचा सकेगा। उसने तो मेरी आंखों में आंखें डाली और बहुत आहिस्ता से कहा कि मैं तो कव्वारी हूँ और मेरा किसी मर्द से कोई ताल्लुक नहीं है, यही सच है। सायरा की बात सुनकर मुझे तो शदीद गुस्सा आ गया, क्योंकि मेरे सामने वो पूरी 5 माह की हामला खड़ी थी और इस दफा भी इसके पेट में जुड़वा बच्चे थे। वो तो मेरे मुंह पर सच के नाम पर झूठ बोल रही थी। मैंने एक जोरदार तमाचा इसके मुंह पर लगाया और कहा कि फिर ये जुड़वा बच्चे किसके हैं जो तुम्हारे पेट में है? बगैर किसी मर्द के ताल्लुक के तुम कैसे माँ बनने वाली हो गई? थप्पड़ खाते ही वो दोबारा जोर जोर से हंसने लगी और जब इसकी हंसी कुछ कम हुई तो कहने लगी, हाँ बिल्कुल इसी तरह जैसे पहले मैंने 12 बच्चे पैदा किए हैं और अब फिर मैं बच्चे पैदा करने जा रही हूँ, वो भी बिना किसी मर्द के साथ ताल्लुक किए बगैर। अपनी बात मुकम्मल करने के बाद इस पर दोबारा हंसी का दौरा पड़ा था और मैं जानती थी कि ये औरत इतनी आसानी से कुछ भी बताने वाली नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस किसी मर्द के साथ इसके ताल्लुकात है वो भी बहुत मक्कार और पहुंची हुई चीज है, जिसने इसको अच्छी तरह से समझा रखा है और ये पूरी तरह उस मर्द के कंट्रोल में है। मैं तो गुस्से के आलम में इसके कोठरी में छोड़कर बाहर निकल आई थी, जहां पर लेडी कांस्टेबल मरियम मेरा इंतजार कर रही थी। वो मुझे देखते ही कहने लगी, मैडम साहिबा मैंने तो पहले ही कहा था कि इसके मुंह ना लगे। पता नहीं ये जादूगरनी है या फिर कोई बहुत ही मक्कार औरत। पता नहीं ये कैसे प्रेग्नेंट हो जाती है, कोई भी नहीं जानता। जबकि ये तो अपनी कोठरी से बाहर कदम भी नहीं निकालती। इसे तो ज्यादातर यही अकेले बंद ही रखा जाता है, क्योंकि कब इसको दौरा पड़ जाए किसी को खबर नहीं होती। मैंने चलते हुए अपनी साथी कांस्टेबल से पूछा कि तुम यहाँ कितने अरसे से मौजूद हो? मेरी बात सुनकर उसने कुछ हिसाब लगाया और कहने लगी, मैडम जी मैं तो पिछले 10 साल से यहीं पर मौजूद हूँ और जब से मैंने बग्गी को इस तरह देखा है मेरे सामने इसने 6 बच्चे पैदा किए हैं, लेकिन ना ही वो जेल से कभी बाहर गई है और ना ही इससे मिलने कोई आता है। फिर पता नहीं कैसे वो हामला हो जाती है, कोई भी नहीं जानता। साहिरा से होने वाली मुलाकात और कांस्टेबल मरियम की बातों ने मुझे बहुत सख्त परेशानी में मुब्तला कर दिया था, क्योंकि कोई तो ऐसी चीज थी, कोई तो ऐसा पॉइंट था जो मुझे नजरअंदाज हो रहा था, कुछ तो ऐसा था जो नजर नहीं आ रहा था। दरअसल पसे पश्त कोई बहुत बड़ी हकीकत पोशीदा थी जिसे कोई भी नहीं जानता था। वही सब जानने के लिए मुझे साहिरा के माजी तक पहुंचना था। एक औरत होकर जो जुर्म उसने किया था वो कोई आम लड़की नहीं कर सकती थी और इसीलिए मैंने साहिरा के माजी को खंगालने का फैसला किया था। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि जब मैं इसके माजी तक पहुंचूंगी तो मेरे सामने एक झुका देने वाला सच आएगा। सच्चाई तक पहुंचकर मेरे तो अपने होश ही उड़ गए थे। मैं एक जेलर थी और पिछले 14 साल से मैं अपनी ड्यूटी किया करती थी। मैंने अपने पूरे करियर में इस तरह की मुजरिमा आज तक नहीं देखी थी। इस दिन मैं मामूल के मुताबिक सुबह सुबह अपने राउंड पर थी। मुझे इस जेल में आए ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे। मेरी पोस्टिंग बस कुछ दिनों पहले ही हुई थी, इसलिए मैं अभी यहाँ बहुत कम लोगों से वाकिफ थी। वरना मेरी ये आदत हुआ करती थी कि मैं एक एक कैदी पर नजर रखती थी और जेल के सभी मामलात में अच्छी तरह से वाकिफ रहा करती थी। मेरी नौकरी ऐसी थी कि मैं बहुत ज्यादा सख्त मिजाज हो गई थी। मेरे अंदर से नरमी बिल्कुल खत्म हो गई थी, क्योंकि जिन औरतों से मेरा वास्ता पड़ता था वो सब की सब बहुत शातिर और सजा याफ्ता हुआ करती थी। इनके अंदर माँ बहन बेटी जैसे कोई जज्बात मैंने कभी नहीं देखे थे। कोई अपने बाप को मारकर यहाँ तक पहुंची होती तो कोई अपनी औलाद को बेचकर, और इसीलिए मेरा दिल भी इनको लेकर बहुत सख्त हुआ करता था। मैं अपनी नौकरी को लेकर बहुत ही ईमानदार और फर्ज शनास थी, इसीलिए अपने डिपार्टमेंट में मेरी बहुत इज्जत थी और जहाँ कहीं कोई भी गड़बड़ होती मेरी पोस्टिंग वहाँ कर दी जाती। और इस दफा भी मेरी पोस्टिंग रावलपिंडी की इस जेल में हुई थी, जहां खतरनाक मुजरिम माओ को सजा के बाद रखा जाता था। इस जेल की बिल्डिंग बहुत ही ज्यादा बड़ी थी और आज मैं पहली दफा इस हिस्से में आई थी जहां उम्र कैद की मुजरिम माओ को रखा गया था। इस हिस्से में ज्यादातर बड़ी उम्र की औरतें मौजूद थी, जिनके चेहरों पर सफाकियां साफ दिखाई दे रही थी। मैंने अभी तक इस जेल की मुजरिम की फाइलें चेक नहीं की थी, इसीलिए मुझे किसी के जुर्म के बारे में कुछ ज्यादा खबर नहीं थी।
میں سبھی پر اپنی گہری نظر ڈال رہی تھی کہ تبھی میری نظر ایک ایسی مجرم پر پڑی جس کا پیٹ حد سے زیادہ بڑا ہوا تھا، اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے اپنے پیچھے آنے والی کانسٹیبل سے پوچھا کہ اس عورت کو کیا ہوا ہے، تو اس نے بتایا کہ یہ امید سے ہے۔ اتنا تو میں بھی جان گئی تھی کہ وہ حاملہ ہے، لیکن اس حالت میں وہ جیل کے اس حصے میں کیوں موجود تھی، یہ بات میرے لیے حیران کن تھی۔ وہاں کوئی 30 سے 32 سال کی خوبصورت اور حسین عورت تھی جس کے چہرے پر زخم کے نشانات بتا رہے تھے کہ وہ کوئی بڑا گناہ کر کے یہاں تک پہنچی ہے، جس کے نشان آج بھی اس کے چہرے پر واضح ہے۔ عموماً میں پہلی ہی نظر میں مجرموں کو اچھی طرح جان لیا کرتی تھی، لیکن کبھی کبھی کچھ چہرے پہلی نظر میں سمجھ نہیں آتے تھے، اور اس عورت کا چہرہ بھی ایسا ہی تھا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ کچھ دنوں پہلے ہی یہاں آئی ہے۔ یہی سوچ کر میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں یہاں آئے کتنے روز ہو گئے ہیں؟ وہ کون سا جرم کر کے یہاں پہنچی ہو؟ کم سے کم اپنے پیٹ میں پلنے والے بچے کا ہی خیال کر لیتی۔ میری بات سن کر وہ زور سے ہنسی اور کہنے لگی کہ میں تو پچھلے 6 سال سے یہی موجود ہوں، اب تو مجھے اپنا جرم بھی یاد نہیں رہا۔ اس عورت کی بات سن کر میں تھنگ رہ گئی اور کانسٹیبل سے کہا کہ کیا یہ سچ کہہ رہی ہے؟ اگر یہ 6 سال سے یہی ہے تو پھر یہ بچہ کس کا ہے؟ کیونکہ یہ تو عورتوں کی جیل ہے اور بغیر مرد کے یہ کیسے حاملہ ہو سکتی ہے؟ میرے سوال کے جواب میں کانسٹیبل نے کچھ بھی نہ کہا، اور وہ میرے پیچھے بالکل ایسے خاموش کھڑی رہی جیسے اسے خود بھی اس بات کی خبر نہ ہو۔ اس سے پہلے کہ میں اس عورت سے مزید کوئی سوال جواب کرتی، مجھے بتایا گیا تھا کہ میرے دفتر میں کوئی ملاقات آئی ہے۔ یہ سن کر میں فوراً اپنے دفتر میں لوٹ آئی تھی۔ کچھ سرکاری لوگ ملاقات کے گھر سے آئے ہوئے تھے، اور میں پھر ان کے ساتھ ایسے مصروف ہوئی کہ شام کے وقت ہی فارغ ہوئی اور میری ڈیوٹی ختم ہو گئی اور میں گھر لوٹ آئی۔ وہ عورت اور اس کا حمل میرے ذہن سے پوری طرح نکل چکا تھا، کیونکہ میرے اوپر کام کا بوجھ بہت زیادہ تھا۔ میری ٹرانسفر اس جیل میں اسی لیے ہوئی تھی کیونکہ یہاں کا نظام دھرم بھرم ہو چکا تھا۔ پرانی جیلر نے قیدیوں کے ساتھ بہت برا سلوک رکھا ہوا تھا، اور اسی وجہ سے آئے دن ہمارے ادارے کو خبروں میں بہت زیادہ بدنامی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اور واقعی یہاں آنے کے بعد مجھے احساس ہوا تھا کہ یہاں سب کچھ الٹ پھیر ہے اور کوئی بھی چیز اپنی جگہ پر نہیں تھی۔ یہاں تک کہ قیدیوں کو مناسب خوراک بھی نہیں مل رہی تھی، اور نہ ہی ان کے گھر والوں سے انہیں ملوانے کا کوئی خاص انتظام موجود تھا۔ قیدیوں کو انسانوں کی طرح نہیں بلکہ بھیڑ بکریوں کی طرح رکھا گیا تھا۔ ایک ایک جیل میں 12 عورتیں بند تھیں۔ میری پوسٹنگ کو ابھی 14 دن ہوئے تھے، اور یہ 14 دن میں اس قدر مصروف گزارے تھے کہ مجھے تو سرک جانے کی بھی فرصت نہیں ملی تھی، اور آج بھی میں اس قدر تھک گئی تھی کہ میرے ذہن سے ہی نکل گیا تھا کہ آج میرے اکلوتے بیٹے کا اسکول میں پہلا دن تھا۔ اور جب میں گھر لوٹی تو میرا بیٹا میرے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر ناراضگی کے تاثرات موجود تھے، اسی لیے میں نے اسے پیار سے اپنے پاس بٹھایا اور سوری بولا۔ میری ساس، شوہر اور بیٹا اچھی طرح میری نوکری سے واقف تھے، اسی لیے کوئی بھی زیادہ دیر مجھ سے خفا نہیں رہتا تھا۔ میرا بیٹا بھی جلدی مان گیا۔ میں نے اسے وعدہ کیا تھا کہ اس کا اسکول کا پہلا دن ہو تو میں اسے خود اپنے ساتھ اسکول لے کر جاؤں گی۔ میرا بیٹا علی میرا اکلوتا بیٹا تھا جو بہت ہی منتوں اور مرادوں کے بعد پیدا ہوا تھا، اسی لیے اس میں میری جان بستی تھی۔ میں اپنی نوکری میں کتنی ہی مصروف کیوں نہ ہو، علی کے لیے ہمیشہ وقت نکال ہی لیتی تھی۔ آج بھی بہت زیادہ تھکاوٹ کے باوجود میں نے اس کے ساتھ اچھا خاصا ٹائم گزارا۔ رات کو تھکی ہاری جب میں سونے کے لیے لیٹی تو اچانک ہی میرے ذہن میں اس عورت کا چہرہ چلا آیا جس سے میں صبح صبح مل کر آئی تھی۔ میں ابھی اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ میرے شوہر کہنے لگے، کیا بات ہے بیگم صاحبہ، رات کے اس پہر بھی آپ کے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ یہ سچ تھا کہ میں انہیں بہت کم وقت دیتی تھی، اور وہ بھی اچھی طرح میرے کام کو سمجھتے تھے۔ ناصر کہنے لگے، کتنے سالوں میں صرف ہم ابھی تک ایک بچے کے ماں باپ بنے ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ ہمیں مزید فیملی کی پلاننگ کرنی چاہیے۔ شوہر کی یہ بات سن کر تو میں چونک اٹھی۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے، لیکن اس وقت میرے دماغ میں قیدی نمبر 704 سائرہ بانو ہی چل رہی تھی۔ تبھی میں نے فوراً سے ناصر سے پوچھا کہ کیا ایک عورت بغیر کسی مرد کے تعلق کے حاملہ ہو سکتی ہے؟ میری یہ بات سن کر ناصر تو دنگ رہ گئے اور کہنے لگے کہ نہیں،
یہ کیسے ممکن ہے کہ اکیلی عورت حاملہ ہو جائے؟ انسان تو کیا جانوروں کو بھی اولاد کے لیے اپنے ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم کیوں اس وقت یہ سوال کر رہی ہو؟ میں نے مسکرا کر بات ٹال دی۔ میں اپنے جیل سے متعلق اپنے شوہر کو زیادہ باتیں نہیں بتایا کرتی تھی، کیونکہ یہ میری عادت تھی کہ میں اپنی پرسنل لائف اور پروفیشنل لائف کو الگ الگ ہی رکھتی تھی۔ میں نے اس وقت اس بات کو ٹال دیا کیونکہ میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک اچھا وقت گزارنا چاہتی تھی۔ علی ہمارا ایک اکلوتا ہی بیٹا تھا۔ اسے پیدا کرنے کے لیے میں نے بہت جتن کیے تھے۔ حمل تھا کہ ٹھہرتا ہی نہیں تھا۔ پتہ نہیں کتنے علاج اور کتنی دعاؤں کے بعد علی میری گود میں آیا تھا، اور ایک وہ قیدی تھی کہ جو بغیر مرد کے بچے ہی پیدا کیے جا رہی تھی۔ اگلی صبح اٹھتے ہی میں نے اس کیس پر کام شروع کر دیا تھا۔ میں اتنی خاموشی سے جیل کے اندر بند ایک قیدی کو کسی غلط حرکت میں ملوث دیکھ نہیں سکتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ بگی سب کی نظروں میں دھول جھونک کر غیر مردوں کے ساتھ تعلق بناتی ہے، اور مجھے یہی راز جاننا تھا کہ آخر وقت کس طرح اتنے لوگوں کو چمکا دے سکتی ہے، اور اس کے ساتھ کسی ایک مرد کا تعلق ہے یا وہ مختلف مردوں کے ساتھ ملی ہے۔ اور اس کے لیے مجھے اس کا ماضی کھنگالنا بہت ضروری تھا، کیونکہ ایک نہایت ہی بھیانک جرم کی سزا کاٹ رہی تھی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا رہا تھا۔ بات دراصل یہ تھی کہ آج سے کوئی 8 سال پہلے اس نے اپنے ہی باپ کو قتل کر دیا تھا۔ کچھ لوگوں کو شک ہوا اور انہوں نے پولیس کو اطلاع کر دی۔ سائرہ کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس نے خود اپنا جرم اپنے منہ سے قبول کیا تھا کہ اس نے اپنے باپ کا قتل کیا ہے۔ کوئی بیٹی اپنے ہی سگے باپ کے ساتھ کیسے اس طرح کر سکتی تھی؟ یہی جاننے کے لیے میں اس کے محلے تک پہنچ گئی تھی جہاں سائرہ ایک زمانے میں رہائش پذیر ہوا کرتی تھی، اور وہاں جا کر معلومات حاصل کرنے پر جو کچھ مجھے پتا چلا اس نے تو مجھے چکا کر رکھ دیا۔ دراصل سائرہ کا باپ ایک شرابی آدمی تھا۔ وہ ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا، اور اسی نشے میں وہ اپنی بیوی یعنی سائرہ کی ماں کو مارنے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا، اور اس شخص نے ایک روز سائرہ کی ماں کو اتنا مارا کہ وہ جان سے چلی گئی۔ اس وقت سائرہ صرف 15 سال کی تھی، اور اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کو جان سے ہاتھ دھوتے ہوئے دیکھا تھا کہ ماں تو اس دنیا سے چلی گئی، لیکن اب سائرہ پوری طرح اپنے باپ کے رحم و کرم پر تھی۔ سائرہ کے باپ نے اپنی جوان 15 سال کی بیٹی کو اپنے نشے کی بھیٹ چڑھا دیا، اور جب بھی اس کے پاس نشے کے پیسے نہ ہوتے تو وہ سائرہ کو بھیک مانگنے پر مجبور کر دیتا۔ اور جب سائرہ نے وہ سب کچھ کرنے سے صاف صاف انکار کیا تو پھر محلے والے بتاتے ہیں کہ سائرہ کے گھر پر الگ الگ طرح کے مرد آنے لگے جنہیں اس سے پہلے یہ کبھی نہیں دیکھتے تھے۔ وہ مرد کیوں آتے تھے اور ان کا سائرہ یا اس کے باپ سے کیا تعلق تھا، کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ عدالت نے اسے عمر قید کی سزا دے دی۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ سائرہ نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا تھا، اور ان مردوں کا سائرہ یا اس کے باپ سے کیا لینا دینا تھا۔ سائرہ نے کیسے اپنے باپ کو مارا تھا، ایک 16-17 سال کی لڑکی کیسے انتہا کو چھو گئی تھی۔ نہ تو سائرہ کو کوئی رشتہ دار تھا اور نہ ہی کوئی اور جاننے والا، اسی لیے کسی محلے والے کو بھی خبر نہ ہوئی تھی کہ سائرہ اب کہاں ہے، کس جیل میں ہے اور اسے کیا سزا ہوئی ہے۔ سائرہ کا ماضی بھی اتنا ہی الجھا ہوا تھا جتنا کہ اس کا حال، اور اب ایک وہی بچی تھی جو مجھے ہر بات تفصیل سے اور سچ سچ بتا سکتی تھی، لیکن اس کی چپتی ہوئی ہنسی میری کانوں کے پردوں کو پھاڑنے لگی تھی۔ میں ساری معلومات حاصل کر کے جب جیل واپس پہنچی تو مجھے پتا چلا کہ سائرہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے چیک اپ کے لیے جیل کی ڈاکٹر آئی ہوئی تھی، اور میں بھی وہی پہنچ گئی۔ میں نے باتوں باتوں میں اس ڈاکٹر سے پوچھا کہ سائرہ کے بچوں کی ڈیلیوری کس نے کی ہے، تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ یہاں کی ڈاکٹر ہے اور یہی سائرہ کے ہر بچے کی ڈیلیوری کرواتی ہے۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا تو پھر سائرہ کے بچے کہاں ہیں؟ کیا انہیں سرکاری ادارے میں بھیج دیا گیا ہے؟ میری بات سن کر اس ڈاکٹر نے تو لا علمی کا اظہار کیا اور کہنے لگی کہ اسے کچھ علم نہیں۔ میں نے پرانی جیلر سے بھی سائرہ کے حوالے سے بات کرنے کے لیے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میرا اس سے رابطہ نہیں ہو سکا تھا۔ اسے کہیں بہت دور کسی چھوٹے سے علاقے میں ٹرانسفر کر کے بھیج دیا گیا تھا۔ اب مجھے سائرہ کی طبیعت کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرنا تھا، کیونکہ اس کی طبیعت کافی خراب تھی۔
کال کوٹری کے گھٹن زدہ ماحول میں ایک حاملہ عورت کا رہنا بہت ہی مشکل تھا، اور سائرہ تو پچھلے 6 سالوں سے حمل جیسے عمل سے بار بار گزر رہی تھی۔ تقریباً 4 دن بعد سائرہ کی طبیعت میں کافی سدھار آیا گیا تو میں نے اسے اپنے آفس میں بلوایا اور اسے پہلے جوس پلایا تاکہ اس کی طبیعت مزید بہتر ہو جائے۔ سائرہ نے خاموشی سے جوس پی لیا تو میں نے بڑی نرمی سے اس سے کہا کہ میں اس کی مدد کرنا چاہتی ہوں اور میں اسے یہاں سے آزادی دلوا سکتی ہوں۔ اگر وہ مجھے اپنے بارے میں ہر بات سچ سچ بتا دے تو میں اس کی سزا میں بہت حد تک کمی بھی کروا سکتی ہوں۔ سائرہ نے عجیب غریب نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ وہ جیل کی 4 دیواری سے باہر جانا ہی نہیں چاہتی کیونکہ باہر کی دنیا میں اس کے لیے کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ میں نے مسکرا کر اور سائرہ سے کہا کہ اس کے بچے اس کے منتظر ہوں گے اور جن بچوں کو وہ جنم دینے والی ہے وہ ان بچوں کے ساتھ اپنی بہت اچھی زندگی گزار سکتی ہے، اور ان بچوں کا کوئی نہ کوئی باپ بھی ہوگا جو اسے ایک بہتر زندگی دے سکتا ہے۔ ایسی زندگی ان بچوں کو جیل میں تو ہرگز نہیں مل سکتی۔ سائرہ نے آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ آپ کو میری بات پر یقین کیوں نہیں آتا؟ میرے بچوں کا کوئی باپ نہیں ہے، میں کسی کو نہیں جانتی، اور مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میرے بچے کہاں ہیں، کس حال میں ہے، نہ ہی مجھے علم ہے کہ میں حاملہ کس طرح ہوتی ہوں۔ بس مجھے اتنی خبر ہے کہ میرے بچوں کو مجھ سے جدا کر دیا جاتا ہے اور میں اپنے ہر بچے کی یاد میں تڑپتی رہتی ہوں۔ آج سائرہ پہلے کی طرح ہنس نہیں رہی تھی، بلکہ شاید بیماری کے اثر نے اسے دکھی کر دیا تھا۔ آج تو وہ بہت زیادہ دکھی اور الگ ہی نظر آ رہی تھی۔ اس کی بات پر میں واقعی حیران ہو گئی تھی کیونکہ اس کا لہجہ مجھے اس کی بات پر یقین کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں نے جب اس سے دوبارہ پوچھا کہ کیا تم سچ میں نہیں جانتی ہو کہ تم حاملہ کیسے ہوتی ہو تو اس نے تو صاف صاف انکار کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو گر رہے تھے اور وہ اپنے ماج کی ساری داستان مجھے سنا رہی تھی، جسے سن کر میرے بھی آنسو بہنے لگے تھے۔ میں لاکھ سخت مزاج سہی لیکن ایک انسان سو تھی اور اس کی داستان میں میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ سائرہ نے مجھے بتایا کہ اس کے باپ نے اپنے نشے کی لت کو پورا کرنے کے لیے اسے فروخت کرنا شروع کر دیا تھا اور وہ اپنے گھر کی 4 دیواری میں ہی ہر روز پامال ہونے لگی تھی، اور تو اور اس کا باپ خود ہی سکی بیٹی کو پامال کرنے لگا، اور جب ظلم و ستم حد سے بڑھا تو اس نے تنگ آ کر اپنے باپ کو بری طرح قتل کر دیا۔ اسے اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا، وہ چپ چاپ سزا کاٹنے کے لیے جیل چلی آئی تھی، لیکن یہاں آنے کے ساتھ کوئی 8 ماہ بعد اسے پتا چلا کہ وہ تو حاملہ ہے۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ حمل اسے جیل میں آنے کے بعد ہی ہے، اور یہ بچہ کس کا تھا، اس کے شکم میں کب آیا، اور اسے کچھ معلوم نہیں تھا، اور پھر اس کے دیگر 12 بچوں کو اسی طرح جنم دیا، اور ایک دفعہ پھر اب وہ حاملہ ہے۔ اس کے حصے کی کہانی سن کر مجھے اتنا تو سمجھ آ گیا تھا کہ یہاں ایک بے قصور لڑکی ہے، لیکن پھر قصور کس کا تھا، یہی بات جاننے کے لیے جب میں نے جیل میں اچھی طرح معلوم کرنا شروع کی اور ڈیٹیل سے اپنے ملازمین سے پوچھ گچھ کی تو ایک ایسا بھیانک سچ میرے سامنے آیا کہ میری تو جان ہی نکل گئی۔ مجھ سے پہلے جو جیلر یہاں موجود تھی وہ یہاں کی ڈاکٹر کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اور ہر مہینے قیدیوں کا جو چیک اپ ہوتا تھا اسی دوران وہ غیر مردوں کو خفیہ طریقے سے جیل کے اس ہسپتال والے کمرے میں لایا کرتی تھی۔ زیادہ تر مرد بے اولاد ہوتے تھے اور اولاد کی وجہ سے بہت سارے پیسے دینے کو تیار ہو جاتے تھے۔ وہ جیلر بہت لالچی ہوتی تھی اور سائرہ بہت خوبصورت تھی، اسی لیے وہ چیک اپ کے بہانے سائرہ کو بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیتے تھے اور غیر مردوں کو بلا کر اس کے ساتھ تعلقات قائم کرواتی تھی، جس کے بارے میں سائرہ کو علم ہی نہیں ہوتا تھا، اور اس سے بچے پیدا کروا کے انہیں آگے فروخت کر دیا کرتی تھی۔ وہ جیلر اسی طرح کی سرگرمیوں میں مسلط تھی اور وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ کون کون سی قیدیوں سے ملاقات کے لیے ان کے گھر والے نہیں آتے تھے۔ وہ صرف انہی قیدی عورتوں کو اپنے گندے مقصد کے لیے استعمال کرتی اور وہ غلط کام کر کے پیسہ بناتی تھی۔ بگی واقعی مظلوم تھی اور اس کے کسی مرد کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں تھے۔
وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کیسے اتنے بچوں کی ماں بن گئی۔ میں نے تو اس جیلر کے خلاف آگے کمپلین فارورڈ کر دی اور بگی کی سزا کو بھی کم کروا دیا۔ اب کچھ دن باقی ہیں اور پھر اس کے بعد وہ آزاد ہو جائے گی۔ میں نے اسے یقین دلایا ہے کہ میں اسے اپنے گھر میں رکھ لوں گی اور اسے ایک اچھی زندگی دوں گی۔ وہ میرے گھر رہ کر میرے لیے عزت کے ساتھ کام کاج کر سکتی ہے۔ یہ سن کر وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی، اور اب جو بچے اس کے یہاں پیدا ہونے والے تھے ان پر بھی بگی کا ہی حق تھا۔ میں اب اس کو بچوں سے جدا نہیں کر سکتی تھی۔ کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ مجھ سے پہلے والی جیلر کو اس کے اس بھیانک جرم پر کوئی سزا ہوگی، یا پھر وہ اپنی وردی کی وجہ سے قانون کی گرفت سے بچ جائے گی؟ ویسے تو یہ میں جانتی ہوں کہ ہمارے یہاں پاورفل لوگوں کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور وہ جیلر بھی ایسے ہی آزاد گھومتی رہے گی، اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، کیونکہ یہ ہمارے اداروں کی کمزوری ہے۔ اسی لیے آئے دن اس طرح کے واقعات جنم لیتے ہیں، یہاں تک کہ عورتیں جیلوں میں قیدوں میں بھی اب محفوظ نہیں رہی۔ اللہ پاک ہماری بہن بیٹیوں کی عزت کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ایسے واقعات سے بچائے۔ ناظرین، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔